अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 10 जून 2021 मुताबिक 28 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मौसम है। अवधनामा में शाह अहम खबरों के मुताबिक वजारत सेहत ने हिंदुस्तान के सीरम इंस्टीट्यूट से 25% कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 19 करोड़ खुराक भारत बायोटेक से हासिल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और 2 वैक्सीन बनाने वालों को 30% एडवांस रकम जारी भी कर दी गई है। वजीर आजम के ऐलान के बाद कि मरकजी हुकूमत मुल्क में हर बालिग शहरी को बिला मुआवजा टीके लगाने के लिए कुल खुराकों का 75% हिस्से की बराह रास्त खरीदारी करेगी। वजारत सेहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने टीकों के मैन्युफैक्चरर्स से 44 करोड़ खुराकें महफूज करने का एक पेशगी हुक्म जारी किया। बता दें कि आबादी की बुनियाद पर कोरोना वैक्सीन की तकसीम होने पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश वगैरह रियासतों को फायदा मिलेगा। दूसरी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इमारत और दीगर तामीराती वर्कर वेलफेयर बोर्ड की डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंट स्कीम के तहत आज 23 लाख से ज्यादा तामीराती कारकुनों के अकाउंट में 230 करोड़ की रकम ऑनलाइन मुंतकिल की है। वजीर आला ने कहा कि इस स्कीम के तहत 23 लाख से ज्यादा तामीराती कारकुनों को 1000 रुपए मुहैया कराए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से कई तरह की कयास आराइयों के दरमियान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वाजे किया है कि तीसरी लहर बच्चों पर असरअंदाज होगी, इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में किसी सर्वे से इस नतीजे को अर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर कब आ सकती है और बच्चों पर इसका क्या असर होगा, इस हवाले से ताहाल कोई ग्लोबल डेटा दस्तयाब नहीं है। अब तक दुनिया में कोई ऐसा डेटा दस्तयाब नहीं है कि बच्चों में खतरनाक इन्फेक्शन होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अब तक सबसे कम 709 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस दौरान 1706 मुतासिर अफराद रियासत मुख्तलिफ अस्पतालों से शिफायाब होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। मौसूल इत्तला के मुताबिक रियासत में फिलहाल इन्फेक्शन के फ़ाल मामलात की तादाद 12,959 है। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन की रिकवरी की शरह में मुसलसल इजाफा जारी है। एक इत्तला के मुताबिक पतंजलि की दवा कोरोनिल को लेकर बाबा रामदेव की मुश्किल और बढ़ गई है। हिंदुस्तान में जहां कई मेडिकल इदारों ने कोरोनिल पर उंगलियां उठाई हैं, वहीं बैरून ममालिक में कोरोनिल की मार्केटिंग और फरोख्त के शोबे में बाबा रामदेव को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक पहले तो भूटान ने कोरोनिल के डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पर पाबंदी आयद की थी और अब नेपाल ने भी पाबंदी लगा दी है। नेपाल हुकूमत का कहना है कि कोविड-19 में कोरोनिल के असरदार होने के पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए इसकी मार्केटिंग पर रोक लगा दी गई है। एक और मौसूल हो रही इत्तला के मुताबिक हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लद्दाख में गुज़िश्ता 1 साल से जारी रस्सा कशी अभी भी बरकरार है। कशीदगी भले कम हो गई हो, लेकिन चीन को गुज़िश्ता 1 साल के अंदर हिंदुस्तान की ताकत का एहसास जरूर हो गया है। लिहाजा उसने LAC पर तैनात फौजियों को नए हथियारों से लैस कर दिया है। गुज़िश्ता साल गर्मियों में मशरक़ी लद्दाख में जो तनाज़े शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। जो चीनी फौजी सर्दियों के मौसम में पेट्रोलिंग तो दूर अपने बुनकरों से बाहर तक नहीं निकलते थे, वो पूरी सर्दी LAC पर बैठे रहे। इस 1 साल में चीन ने हिंदुस्तानी फौज की ताकत से सबक लेते हुए इसका तोड़ भी निकालना शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज की आर्टिलरी में शामिल मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्रेड LAC पर तैनात है। लिहाजा चीन ने भी मशरक़ी लद्दाख में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 11 तैनात किए हैं। कौमी सतह के संजीदा सोशल रहबर, बेबाक सहाफ़ी, साहिब इल्म घराने के सादा लौ चश्मचरार सैयद वक़ार मेहंदी रिजवी की याद में कल यहाँ मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती सादिक मज़ाहिरी की ज़ेर क़यादत एक दुआया मजलिस का इनेकाद अमल में आया। यूनाइटेड प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश के मकामी ऑफिस मेहंदी सराय सहारनपुर में दुआया मजलिस में सैयद वक़ार रिजवी के लिए तिलावत कुरान मजीद के बाद मग़फ़िरत की दुआ की गई और उनके वारिसान और घराने वालों के लिए भी सब्र जमील और राहतों की दस्तयाबी के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगी गई। इस मौके पर हाज़रीन ने कहा कि तुलूए आफ्ताब दुनिया के साथ वक़ार रिजवी की शक्ल में इल्म कमालात का वो शहाब साकिब भी उफ़क़ आखिरत में रूपोश हो गया जिसकी ज़ोफ़शानी से इल्म कलम और तदरीस की बस्तियां रोशन थी। वक़ार भाई शुरू ही से खामोश तबीयत और यकसू मिजाज के इंसान थे। वो उहदों वगैरह से कतान बेपरवाह थे और कभी उहदों की ख्वाहिश नहीं रखते थे। वो जहां जाते अखलाक और किरदार की खुशबू बिखेरते थे। ये तल्ख सच्चाई है कि सब कुछ बनना आसान होता है, लेकिन बेज़रर इंसान बनना कार दुश्वार है। वो मुल्की और मिली हालात पर इंतहाई गहरी नजर रखते थे
اور ان کے ازالے کے لیے ہر ممکن کوشاں رہتے اور مفید مشوروں سے نوازتے بھی تھے. وہ ہمیشہ سادگی کے ساتھ رہا کرتے تھے. ملک کے موجودہ سیاسی منظرنامے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد مولانا عبد الرحیم ندوی نے کہا کہ سماج کو بدلنے اور ہمارے اتحاد کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہم اگر اپنے اصول پر قائم رہے تو یہ ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی. مولانا نے پی این ایس سے بات چیت میں کہا کہ بھارتی مسلمانوں کے تئیں حکومت کے دوسرے دور حکومت کی پالیسی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اب جب دوبارہ آئے ہیں تو وہ لوگوں کو قریب کرنا چاہ رہے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. ہم ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے بلکہ ہم ان کو قریب کریں گے کیونکہ ہم انسانیت اور انسانوں کے ترجمان ہیں. ایک سوال کے جواب میں مولانا ندوی نے آر ایس ایس کے پسندیدہ مسلم شہری کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ اپنے دین سے دستبردار نہیں ہو سکتا. لکھنؤ میٹرو نے ایک ماہ سے مکمل شٹ ڈاؤن کے بعد 9 جون 2021 سے دوبارہ اپنی خدمات بحال کر دی ہیں. میٹرو صبح 7 سے شام 7 بجے تک چلے گی. یاد رہے کہ لکھنؤ میٹرو کووڈ 19 کی پہلی لہر کے بعد سے لوگوں کو محفوظ ترین سفری تجربہ فراہم کرنے کے لیے سخت اقدامات کر رہا ہے. اس بار پھر میٹرو حکام نے مسافروں کو آسانی سے اور محفوظ سفر کے تجربے کو یقینی بنانے کے لیے کووڈ پروٹوکول جیسے کنٹیکٹ لیس ٹریول، سینیٹائزیشن، سماجی دوری، حفظان صحت اور صفائی ستھرائی پر عمل کرنے پر خصوصی زور دیا ہے اور اس کے لیے لکھنؤ میٹرو نے خصوصی اقدامات بھی کیے ہیں. ٹرین کے اندر مسافروں کے مابین کافی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے متبادل نشستوں پر جسمانی دوری کا اہتمام کیا گیا ہے. رابطے کے تمام مشترکہ مقامات جیسے اندراج سے باہر نکلنے کے دروازے، سامان اسکینرز، ٹی وی ایم، اے ایف سی گیٹس، ہینڈ ریلز، سیڑھیاں، ریلنگیں، لفٹ بٹن، پلیٹ فارم سیٹیں وغیرہ بھی باقاعدگی سے صاف کر دیے جاتے ہیں. مولانا آزاد میموریل اکیڈمی کے زیر اہتمام آج بروز جمعرات بوقت 11:30 بجے مسلمانوں میں کووڈ ویکسین کو لے کر بیداری اور کورونا بیماری کی احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں ایک مذاکرے کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں قائد ملت امام عیدگاہ مولانا خالد رشید فرنگی محلی، آفتاب شریعت امام وجوہ مولانا کلب جواد نقوی، سینئر سائنسداں و آئی ٹی آر سی کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر قمر رحمان، یو پی ہیلتھ سروسز کی جوائنٹ ڈائریکٹر میجر ڈاکٹر نور جہاں، سینئر صحافی ڈاکٹر اکبر علی بلگرامی وغیرہ مسلمانوں میں پھیلی ویکسین کے تعلق سے شکوک و شبہات کو دور کر کے اس کے فوائد اور کورونا مہلک بیماری کی احتیاطی تدابیر پر اپنے خیالات ظاہر کریں گے. اس ویبینار کو ناظرین براہ راست فیس بک لائیو عبد القدوس ہاشمی کے اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں. کانگریس کے ریاستی ہیڈ کوارٹر میں منعقد دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی صدر اجے کمار للو نے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کے دور میں غیر قانونی طور پر جاری شراب کا کاروبار تیزی سے پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے شراب کا استعمال کرنے سے 500 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لوگوں کے گھر برباد ہو چکے ہیں، لیکن شراب مافیا بے خوف ہو کر شراب کے کاروبار میں مصروف ہے اور حکومت شراب مافیا کے خلاف کارروائی کرنے میں ہی ناکام نہیں رہی ہے بلکہ حکومت سے انہیں مکمل تحفظ حاصل ہے. انہوں نے کہا کہ اتنی ساری اموات کی ذمہ داری لیتے ہوئے وزیر ایکسائز کو برخاست کیا جانا چاہیے. اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے صوبہ انٹاریو میں پاکستانی نژاد مسلم خاندان کے 4 افراد کو گاڑی تلے رون کر ہلاک کیے جانے کے بعد جہاں اس عمل کی بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے وہیں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی اس پر سخت رد عمل دیا ہے. انہوں نے ہاؤس آف کامنز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انٹاریو میں ایک پاکستانی نژاد خاندان کے 4 افراد کا قتل دہشت گردی ہے. یہ ایک دہشت گرد حملہ تھا جو ہماری کمیونٹیز میں سے ایک کے دل میں پنپنے والی نفرت کا نتیجہ ہے. اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نسل پرستی اور نفرت اس ملک میں نہیں ہے تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہسپتال میں ایک بچے کو ایسے پرتشدد واقعے کی وضاحت کیسے پیش کریں گے؟ آپ کیسے ان خاندانوں سے نظریں ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ اسلاموفوبیا ایک حقیقت نہیں ہے؟ یاد رہے کہ اتوار کی شام اونٹاریو کے شہر لندن میں پیش آنے والے ایک واقعے میں ایک 20 سالہ مقامی شخص نے اپنی گاڑی اس خاندان پر اس وقت چڑھا دی تھی جب وہ اپنے گھر کے باہر چہل قدمی کر رہے تھے. اس واقعے میں اس خاندان کا صرف ایک 9 سال کا بچہ زندہ بچ پایا ہے جو اسپتال میں داخل ہے. رواں موسم گرما کے اختتام تک ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کورونا ویکسین کی 80 لاکھ سے 1 کروڑ خوراکیں تیار کر لی جائیں گی. یہ بات ایران کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی فرید نجفی نے ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہی. انہوں نے بتایا کہ منصوبہ بندی کے مطابق رواں موسم گرما کے اختتام تک ایرانی کورونا ویکسین کی 80 لاکھ سے 1 کروڑ خوراکیں تیار ہو کے مارکیٹ میں آ جائیں گی. واضح ہے کہ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کورونا ویکسین کو ایران برکت کی انسانی آزمائش گزشتہ سال دسمبر میں شروع ہوئی تھی جبکہ ایران پارس نامی دوسری کورونا ویکسین کی انسانی آزمائش کا عمل رواں سال فروری میں شروع کیا گیا تھا. علاوہ ازیں بش سے تیسری ایرانی کورونا ویکسین فخر 1 کے انسانی آزمائش کے دوسرے مرحلے کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے جس کے تحت 18 سے 17 برس کے 500 رضاکاروں کو یہ ٹیکہ لگایا جا رہا ہے.
امریکہ کے وفاقی تفتیشی ادارے FBI کی تیار کردہ ایک ایپ کی مدد سے دنیا بھر میں سیکیورٹی ایجنسیز کو منشیات اور دیگر جرائم میں منظم گروہوں پر چھاپے مارنے اور انہیں گرفتار کرنے میں بے مثال کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ آپریشن ٹروجن شیلڈ کے تحت پولیس نے 16 ملکوں میں کارروائیاں کر کے 800 سے زیادہ مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے پاس سے 32 ٹن کوکین اور دوسری نشہ آور چیزیں اپنے قبضے میں لی۔ ان چھاپوں کے دوران 250 آتشی ہتھیار، 55 پرآسائش کاریں اور 14 کروڑ 80 لاکھ ڈالر سے زیادہ نقد رقم اور کرپٹ کرنسیز بھی اپنی تحویل میں لی۔ ہیگ میں ایک نیوز کانفرنس میں FBI کے فوجداری تفتیش کے شعبے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کیلون شیورس نے کہا کہ آپریشن ٹروجن شیلڈ دنیا بھر سے قانون نافذ کرنے والے شراکت داروں کے مل کر کام کرنے، بین الاقوامی جرائم پیشہ گروہوں کا کھوج لگانے، ان کی سرگرمیوں میں خلل ڈالنے اور انہیں منتشر کرنے کے لیے ایک شاہکار تفتیشی ایپ بنانے کی ایک روشن مثال ہے۔ آسٹریلیا کی فیڈرل پولیس کمانڈر جینیفر ہیرش کا کہنا تھا کہ یہ عالمی سطح پر نفاذ قانون کی تاریخ کا ایک یادگار لمحہ ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے آبادی کے حوالے سے اقوام متحدہ کے ادارے UN پاپولیشن فنڈ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نتالیا سے اعلیٰ سطح کی ایک ملاقات میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے آبادی کے لیے امریکی فنڈنگ کی بحالی کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔ انہوں نے روہنگیا تارکین وطن، افغانستان اور سوڈان کے معاملے پر امریکی حمایت کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے آبادی کے لیے امریکی فنڈنگ کی بحالی کا اعلان امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے پر ہی کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ فنڈنگ اپریل 2017 میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے روک دی گئی تھی۔ عہدنامہ کے صفحے 5 پر مولانا سید علی ہاشم کا مضمون آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کی یوم وفات کی مناسبت سے موجود ہے، جس کا عنوان ہے محرک عزائے فاطمی آیت اللہ مرزا جواد تبریزی۔ وہ لکھتے ہیں، آج پوری دنیا میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو عزاداری ہو رہی ہے اور اس کو اہمیت دی جا رہی ہے، تو اس سنت حسنہ کے بانی اور محرک آیت اللہ العظمی مرزا جواد تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ 3 جمادی الثانی یوم شہادت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ اپنے حسینیہ سے برہنہ پا حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک تک تشریف لے جاتے تھے۔ موسم گرما کی شدت کے سبب حکومت نے سڑک پر پانی چھڑکوانا چاہا تو آپ نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ مدینے میں شہزادی سلام اللہ علیہا نے جن مصائب کا سامنا کیا اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔ آیت اللہ العظمی مرزا جواد تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جہاں علمی لحاظ سے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، درس و تدریسی آپ کی زندگی تھی، جیسا کہ خود فرمایا 40 برس ہو گئے نہیں جانتا تعطیل کسے کہتے ہیں۔ وہیں اہل بیت علیہ السلام سے توسل اور ان کی عزاداری کا خاص اہتمام فرماتے۔ ایام عزاداری کے علاوہ ہر جمعرات کو آپ کے یہاں مجلس عزا منعقد ہوتی، جس میں آپ عام مومنین کی طرح ہی تشریف فرما ہوتے۔ منقول ہے کہ ایک دن آپ کے یہاں مجلس ہو رہی تھی، خطیب نے چاہا کہ آپ کی صحت و سلامتی کی دعا کرائیں، جسے آپ نے فوراً منع کیا اور گریہ کرتے ہوئے فرمایا، منبر سے امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر کریں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت بیان کریں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا تذکرہ کریں، کیونکہ دشمنوں نے اسی منبر سے ان حضرات کی توہین کی ہے، میرا ذکر نہ کریں۔ افسوس صد افسوس 28 شوال 1427 ہجری کو آپ نے رحلت فرمائی اور کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک میں دفن ہوئے۔ صفحے کا دوسرا مضمون بزم نشاط ایک تعارف کے عنوان کے ساتھ تارا اقبال کا شائع ہوا ہے۔ مضمون کے آخری کلمات میں وہ لکھتی ہیں، عارف عثمانی ندوی نے غزل میں تنوع اور معنویت کا دائرہ بہت وسیع کیا ہے۔ آپ کے کلام میں واردات قلبی کی پاسداری، سماجی مسائل کی عکاسی کرتا ہے اور موجودہ حالات پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری ہر دور کا آئینہ ہے، گوشہ حیات کے مسائل کا کوئی بھی پہلو اچھوتا نہیں چھوڑا، جس پر انہوں نے ایک خوبصورت اور دلکش انداز میں معنویت سے آراستہ پیغام نہ پیش کیا ہو۔ قارئین بلا شبہ ان کے کلام سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے۔ جناب چودھری کلیم الدین عثمانی بھائی یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ ممکن ہو سکا کہ انہوں نے اپنے اجداد بیش قیمتی سرمایہ ادب جو شاید گمنامی کے اندھیرے میں رہ جاتا، اسے سنوارا اور اکٹھا کیا۔
اجداد کو زندہ رکھنا سعادت مند اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کو انہوں نے بخوبی انجام دیا. یہ ممکن اس لیے بھی ہوا کہ آپ میں ادب عالیہ کی زندگی بھی شامل ہے. اسی جذبے نے عارف عثمانی ندوی کا پہلا شعری مجموعہ متاع دل و جاں کے بعد اب بزم نشاط کو منظر عام پر لانے جا رہے ہیں جس سے دنیا اردو ادب میں یہ کلام محفوظ رہ سکے گا. اس کے علاوہ ایڈوکیٹ متین طالب کی غزل اور بلال احمد کا مضمون تنقید کیا ہے بھی اسی صفحے پر موجود ہے. اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں.